बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ कानूनी तौर पर JUI ये कह रही है कि किसी भी तरीके से एतराज़ात जो है वो अलाउड नहीं है प्रेसिडेंट साहब को कि दूसरी दफ़ा वो लगा कर भेजें, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की तरफ से 8 एतराज़ात जो मदरसा बिल है उसके हवाले से लगा के भेज दिया गया है। अब एक जगह JUI तैयार बैठी है एहतजाज करने को, तो दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी में तैयार है। इसके लिए हुकूमत क्या करेगी और किस जगह पर जाएगी, किससे बातचीत हो सकेगी और कहां सॉल्व हो सकेगा, ये एक अहम सवाल बनता जा रहा है। ये याद रखिए कि इस टाइम पर पिछले पूरे हफ्ते के अंदर कानूनी तौर पर बहुत तेजी से कुछ तब्दीलियां आई हैं, जिसके बाद ये सवाल जन्म लेने लगा है कि क्या कहीं कानूनी शिकंजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द जो तंग होता हुआ नजर आ रहा है वो इस नहज पे तो नहीं पहुंच जाएगा कि PTI के बानी के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती हुई नजर आए। 10 तारीख को फैज हमीद के हवाले से जो बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट उनके ऊपर आ गई, ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर यह बता दिया गया और उसके अंदर सियासी तौर पर उनकी मुदाखलत का भी जिक्र आया। उसके बाद 12 तारीख को यानी कल तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी, उन दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और इसी टाइम पर शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वो 9 मई वाले केस के हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म दिया। अब इसी टाइम पर रेंजर्स के एहलकारों के जो उनकी शहादत हुई, उनको कुचला गया, उसके हवाले से भी FIR रजिस्टर करा दी गई। 13 तारीख यानी आज एक और चीज होती है और वो होती है सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को यह फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है जो फैसले अभी तक रुके हुए हैं। सो मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 9 मई के वाकयात जो रुके हुए थे वो PTI की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी सवालात उठ रहे थे। अच्छा, लेकिन इसी के साथ वो कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पहले हुकूमत कहती थी हमारे साथ बात करें, मुज़ाकरात करें, आइए मिलकर बैठते हैं, मेज पे चीजें सॉल्व करते हैं। अब PTI ये कहती हुई नजर आ रही है कि आइए मेज पे चीजें सॉल्व करते हैं। और फौज के खिलाफ जो नारे लगते थे, अब अली अमीन गंडापुर साहब की जरा बात सुनो। मैं पाकिस्तान फौज को मुखातिब हूँ। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है। हमने भी यहीं रहना है, इस अवाम ने। और फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो हम में से ही होते हैं। ये बात पहले भी दुरुस्त थी, अब भी दुरुस्त है। बीच में राह भटक गए या क्या हुआ, ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए पहले सेगमेंट में सेनेटर फैसल वाडा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वाडा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वाडा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मौलाना साहब की तरफ बात कर लेते हैं ना। हुकूमत के पास इतने सारे चैलेंजेस हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सिविल नाफरमानी की बात कर रही है, दूसरी तरफ मौलाना साहब का एक जो तयशुदा बात थी 26वीं तरमीम के लिए, उसके अंदर आप लोग एतराज लगा के भेज देते हैं, यानी प्रेसिडेंट साहब एतराजात लगा के भेज देते हैं। हुकूमत के पांव तो लड़खड़ा जाएंगे इस तरह से अगर चलते रहे तो। बहुत शुक्रिया अनीका साहबा। देखिए अनीका साहब, सबसे पहले जहाँ तक आपने मौलाना साहब की बात की है, एक तो मौलाना साहब का जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है और मौलाना साहब की बात माननी भी होगी, मनवानी भी पड़ेगी। हम मनवाएंगे भी और हफ्ते 10 दिन में प्लस माइनस 1 और 2 डेज वो रिजॉल्व भी हो जाएगी ज़ेर ज़बर के फ़र्क से। वो ना अहली यू आर सेइंग कि जो एहतजाज वाली बात है वो कैंसिल हो जाएगी। देखिए वो इंशाल्लाह इसलिए होगी। देखिए, जहाँ मौलाना साहब का मैंडेट चुराया गया है KPK में, जहाँ मौलाना साहब की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को, जहाँ मौलाना साहब को लड़वाने की साजिश की जा रही है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट और वो आमने सामने आ जाए, ये सारी गलती है हुकूमत वक्त की और हमारे जैसे नालायकों की भी, जिन्होंने उस वक्त उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ये बिल पास कर दिया। और उसमें कोई ज़ेर ज़बर का मसला होगा तो तरीका ये होता है कि आप अपने किले से उठते हैं, अपने कंफर्ट जोन से प्राइम मिनिस्टर साहब उठे, नवाज शरीफ साहब बयान दें और मौलाना साहब के पास जाए, उनसे बोलें। कौन बयान दें? नवाज शरीफ साहब बयान देना, उनकी हुकूमत है ना, लीडर तो वो है ना, लीडर इतनी वोट है, इतने वोट वो नहीं मानते वैसे उनकी हुकूमत है, फिर चार्जशीट एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, चार्जशीट तो नवाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जाएं उनके पास उठकर, उनको बताएं कि जी ये रास्ता यूं नहीं था, यूं कर लेते हैं, ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे करें। कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं वहाँ, पढ़े लिखे अच्छे काबिल लॉयर हैं, हमारे दोस्त भी हैं और ये रास्ता निकल जाएगा, निकालना पड़ेगा, हम निकलवाएंगे। लेकिन ये तासुर देना कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का ये काम है, ये बड़ा गलत तासुर है। मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद आप जब जाते हैं तो 2 काम करते हैं, या हाथ मिलाते हैं या उनके पैर पड़ते हैं और बाहर निकल गाली देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? या बाहर निकल गाली देते हैं। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग PTI।
میں یہ کہتا ہوں جو اندر کریں وہ باہر کریں. میرے ان میں فرق یہ ہے کہ جو میں اندر کرتا ہوں وہ باہر بھی آگے بتا دیتا ہوں. مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ کرتے, اور میں آپ کے توسط اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ بند کر دیں کہ اندر آ کے انہوں نے گالی دی, معافی مانگ لی, اور باہر جا کے آپ کو گالی دے دی 25 کروڑ لوگوں کے آگے, تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا کرے, یہ تو جو سیاستدان کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کیا کرے, وہ آ کے بتائے کہ انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, اس کے بعد یہ باہر جا کے کر رہے ہیں. اس کا کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالنا ضروری ہے. تو مولانا صاحب کا تو انشاءاللہ پلس مائنس 1 or 2 days. اچھا ویسے آپ کہہ رہے ہیں زیر زبر کا مسئلہ, یہ زیر زبر نہیں ہے. صدر صاحب نے 8 اعتراضات لگائے. دیکھیں اعتراضات ویسے تو کمپائل ہونے چاہیے, تو پہلی دفعہ میں کہ سارے اعتراضات آ جاتے ہیں, لیکن صدر صاحب ہیں, انہوں نے اگر کئی بھی ہیں تو اس کے سارے رستے موڈالٹیز ہیں. زیر زبر کا فرق ہی ہے, کچھ ان کو سمجھانا پڑے گا, کچھ ان کو ماننا پڑے گا, کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا. وہ ضروری ہے رستہ, کیونکہ آپ نے ان کا مینڈیٹ بھی چرایا ہے, آپ نے ان کے ساتھ غلط وعدے کے اوپر غلط بیانی بھی کی ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں. تو اگر پارلیمنٹ نے کام کیا تھا اور پارلیمنٹ کی غلطی ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, نہ کہ ہم کہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے. یہ جو کون ہے نا اس کو بھی ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے, جو ہر بار یہ کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہر چیز کیوں فوج میں ڈال رہے ہیں. ویسے مجھے بتا دیں, چلے لیٹس بی ویری اوپن اباؤٹ دس. کیا یہ جو مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے مدرسوں کی رجسٹریشن والا, یہ قصور کس کا, پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا, اسٹیبلشمنٹ کا؟ کیونکہ تینوں کے اوپر نام آ رہا ہے نا باری باری سارے ایک دوسرے کے اوپر. تو اس میں کوئی تعلق ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس میں ساری پارلیمنٹ انکلوڈنگ مائی سیلف, میرے سمیت سب نے کیا تھا, سب اس کو اون کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی کبات آ گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ریزالو ہونے والی ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم گورنمنٹ ایکسپلین نہیں کر پاتی, گورنمنٹ اپنے کمفرٹ زون سے اٹھ کے جانا نہیں چاہتی, گورنمنٹ اپنے قلعے سے باہر نکلنا نہیں چاہتی, تقریریں کر کے کیٹ واک کر کے تو کام نہیں چلے گا بھائی. ٹھیک ہے, آپ جائیں مولانا صاحب کے پاس, ایک اچھے فلیکسیبل آدمی ہیں, ان کے آگے ہم نے پراپرٹی. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جائیں مولانا صاحب کے پاس, ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے تک سالو ہو جائے گا. دیکھیں سالو تو کرنا پڑے گا اور یہ ہوگا, اور ہم کروائیں گے. بات چیت ہو رہی ہے واڈا صاحب, کروائیں گے. اگر کروائیں گے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ مسئلہ سالو کروائیں گے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں پلس مائنس 1 or 2 days ہوگا, ہونا چاہیے, اور صحیح چیز ہے. زیر زبر کا مسئلہ ہے, اس میں کہیں نہ کہیں رستہ نکل آئے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ خود بھی چلے جائیں. دیکھیں یہ سب کام ہوتا ہے عزت کی, رسپیکٹ کی, امپورٹنس کی, ریلیونس کی. اگر آپ پیپلز پارٹی جو اس کے ضامن ہے اس سیاسی نظام کی, ان کو رسپیکٹ دیں, بلاول صاحب کو, ان کو آن بورڈ لیں. جے یو آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, اور باپ پارٹی ہے. اگر آپ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں کوئی منسٹر نہیں آئے گا اور سب ہوا کے رخ میں چلتی رہے گی. یہ عزت صرف پیپلز پارٹی, جے یو آئی, باپ پارٹی کو کیوں دی جائے؟ پی ٹی آئی کو بھی تو دینی چاہیے نا. میں تو وہ کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کو عزت دینی ہے تو انہوں نے تو مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے, ان کو عزت دینی ہے تو مذاکرات کے لیے ریڈی ہوں. کیا گورنمنٹ مذاکرات کرے گی ان سے؟ چلے مولانا صاحب سے تو کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سے کریں گے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اب آپ نے دیکھا کہ گڈا پور صاحب جو ہے وہ فوج کی بڑی بیوگل بجا رہے ہیں, بانسری بجا رہے ہیں, ہماری ہے اور ہمارے ڈیڈی ہیں, ہمارے ابو ہیں, ہم بہت پریم کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہا, مطلب ان ادر ورڈ کہا یہی ہے نا, لیٹ گیا ہے نا جو لیٹا ہوا تھا, تو اتنی بگڑ بول میں باندھنے کی ضرورت کیا تھی, ایک تاثر کیوں پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہمارے خلاف تھے. تو جب آپ لیٹ گئے ہیں, تو ہم تو آپ کو کئی سالوں سے کہہ رہے تھے, آپ تو پہلے ہی لیٹے ہوئے تھے, آپ کی پارٹی بھی لیٹ گئی ہے, اب آپ مذاکرات کرنے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ جو بری تھی اب گورنمنٹ کے لیول پہ آ گئے, وہ بھی بغیر شرائط کے. تو گورنمنٹ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے, ان کو رسپیکٹ دے کے رستہ نکالنا چاہیے. ویسے تو پی ٹی آئی از آل اوور, اٹس اے کمپرومائز. پی ٹی آئی از آل اوور. ایک منٹ, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی از اے کمپرومائز. پی ٹی آئی کی جگہ لگنا چاہیے پی ٹی آئی کمپرومائز. یہ ہر جماعت کے بارے میں میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ پی ایم ایل این پہ کاٹا لگ گیا, پیپلز پارٹی پہ کاٹا لگ گیا. آپ کہہ رہے پی ٹی آئی از ایز اے پارٹی گون. اگر ایک کمپرومائز پارٹی ہے تو پارٹی تو پرنسپل کی رہی ہے, سب کچھ تو عمران خان کی تباہی کے لیے ہو گیا ہے. یہ جو اب آج سپریم کورٹ کا ہے, میں نے آپ کے شو پہ بہت پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا, میں شاکڈ بھی نہیں ہوں گا. میں وہ چلوا دیتی ہوں, ذرا سوٹ دیکھ لیتے ہیں. واڈا صاحب نے میرے پروگرام میں کیا کہا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے, ذرا سنیں. سو کیا اب جب فیض حمید والے معاملات سالو ہوں گے تو بشرا بی بی بھی کیا اس دیکھیں جب فیض حمید صاحب یہ بتائیں گے, شواہد ہوں گے اور بتائیں گے, گواہیاں دیں گے عمران خان صاحب کے لیے, تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ اپنے بندے کو اپنی ملٹری کورٹ میں ڈیل کریں, ٹرائل کریں اور کسی دوسرے کو کہیں اور کریں. تو میں یہ آپ کو سارے شبہات بتاتا جا رہا تھا. آپ کہہ رہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا, اس کو میں اس کے لیے آئی وونٹ بی سرپرائزڈ, میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا. کس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ جتنے مجرم تھے وہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن ابھی تو خان صاحب کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے, سب سے مصیبت ہے. خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے والا, میں سرپرائز نہیں ہوں اگر یہ ہوا تو. I won't be shocked. سو یہ بات آپ نے سن لی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے, بشرا بی بی کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے. دیکھیے میں تو اس وقت بھی کلیئر تھا, آج بھی کلیئر ہوں گا, میرے لیے سرپرائزنگ شاکنگ نہیں. اور آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد 85 سویلینس کی اگر اجازت مل گئی کہ وہ سزائیں دیں اور وہ ٹائم لائن شروع ہو ان کی سزاؤں کی, تو نیچرلی باقیوں کا بھی ہونا ہے وہاں. اب وہ وہاں ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ رد نہیں کر سکتے امکان کا. اب تو خیر رد نہیں, اب تو کنفرم ہی ہو گیا نا وے.
جیسے اگر 85 ملین کے لیے ہمیں خان صاحب کو بچانا ہے، میں بچاؤں گا خان صاحب کو، آپ بچائیں گے، وہ کدھر گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ خان صاحب میرے لیڈر تھے، میں نے ان کی بڑی عزت کی ہے، میں ان کو اس تباہی سے روک رہا تھا، اور آج قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تباہی کہاں تک چلی گئی ہے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کی جان کو، ان کی بیگم، ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، کیونکہ ابھی اس میں پریس ریلیز کے مطابق 2 ایشوز ابھی تک نہیں آئے ہیں، ایک ارشد شریف کا کیس قتل کا، اور دوسرا عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی جو کوشش کی گئی تھی فائرنگ کے اندر، وزیر اعظم والی بات کریں، جو عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھی، جو لوگ کہتے ہیں وہ اس کا حصہ تھے، میں نہیں مانتا کہ وہ اس کا حصہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو پکے طور پر جان سے مارنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو جب میں آپ کو اس پیرائے کے اندر ڈاٹس کے اندر یہ کہتا ہوں، اور 2.25 سال سے کہہ رہا ہوں اور کہتا جا رہا ہوں، وہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، تو میں آپ کبھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کی بیگم، ان کے حواریوں سے، کمپرومائز لیڈرشپ سے، جو اب بات چیت کے لیے مر رہے ہیں لیٹے ہوئے، اچھی بات ہے، لیٹے ہوئے کو بھی ان کو بلا لیں، ان کو عزت دے دیں، بلا لیں، ان کو بٹھائیں اور راستہ نکالیں اس کا، کیونکہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور یہ جو 15 کی جو کال ہے اس کے بارے سے ہوا نکل رہی ہے، 15 کی کال پہ آتے ہیں، ذرا 15 کی کال پہ آتے ہیں، لیکن مجھے بتا دیں کہ اب مذاکرات، کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کمپرومائز ہے، لیکن لیٹی ہوئی ہے اینڈ they're bent on their knees، لیکن مجھے یہ بتا دیں تو پھر مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر ہم نہ ہی سمجھے، نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے، نہیں بتائیں، اگر گورنمنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اور ہونے چاہیے، اور راستہ نکلنا چاہیے، ورنہ حکومت مان جائے گی، کیونکہ ابھی تو وہ ہائی ہارس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہائی ہارس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں میں نے ہمیشہ سے آپ کو کہا تھا کہ ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان میں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ اپنے آپ سے، اپنی پرفارمنس سے۔ پھر مجھ پہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوئی گورنمنٹ شمنٹ کی بات، گرانے کی بات کریں، میں نے کہا بھائی گراتا اس کو جو کھڑا ہو، اچھا یہ سوال میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں، اگر کھڑا ہی نہیں کوئی ہوگا تو میں گراؤں گا کیسے؟ یہ سوال میں آپ سے ہمیشہ کرتی ہوں کہ گورنمنٹ کتنے عرصے تک رہ رہی ہے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں 2 سال، اس کے بعد بتاؤں گا، آج بتا دیں کیا گورنمنٹ سسٹین کرے گی، گر جائے گی، یا ابھی بھی 2 سال کا ٹائم؟ دیکھیں سب سے پہلے تو گرانے کے لیے آپ کو کسی کو کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ جب کھڑے ہوں گے تب گرانے کی بات کریں گے نا، ابھی تو وہ کھڑے نہیں ہو رہے، ابھی تو ہم ان کو ٹیکا لگا رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے، ان کو بٹھائیں گے، اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے، پھر بات کریں گے۔ لیکن سیاسی طور پہ ابھی تو وہ لیٹے ہوئے، ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو ٹیکا لگا رہے ہیں کہ اٹھو بھائی، جاگو، بیٹھو، اٹھو، اپنی چیزیں اون کرنا شروع کرو، کو ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، اس سے نکل ہے۔ اور اس سے نکل آنے کے بعد مینڈیٹ ہم نے چرایا تھا 2018 میں RTS بٹھا کر، ہماری پاپولیرٹی انہوں نے بھی چرایا ہے، آگے بھی چوری ہوگا، آگے بھی چوری ہوگا، 100 سال کی جو ڈیموکریسی ہو جائے گی تو ایوالو ہوتے ڈیموکریسی نہ کہنا جیسے، چلے کائنڈ آف ڈیموکریسی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو آپ سیاسی لاشیں لے کے چل رہے ہیں جمہوری کے نام پہ، یہ سب ایکسپائرڈ لاشیں ہیں۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں، میرا موقف بھی بڑا کلیئر ہے، اور میں جو آپ کو الیکشن کے دنوں میں اپنا انالیسس دے چکا ہوں، میں اس پہ آج بھی کھڑا ہوں۔ سو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی 2 سال کے بعد دیکھیں گے، 2 سال کے بعد بتائیں گے؟ دیکھیں آپ تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس دن بات کر رہا ہوں، آج کے دن، ابھی کے دن، تو اس وقت ٹائم کے حساب سے تو ابھی آج کے دن کچھ نہیں ہے، لیکن if you say کہ میں پرسوں کی کوئی بات کر دوں یا کوئی آگے بات، ابھی تک سیف ہیں، ابھی تک سیف ہیں وہ، ابھی یس، ابھی ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک اور بات کہی تھی میرے لاسٹ پروگرام میں، وہ کہی تھی کہ 14 دسمبر وہ کال جو سول نافرمانی کی کال ہے، اس سے پہلے کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ ذرا وہ بھی سننا۔ اب یہ 14 دسمبر کی جو کال دی گئی ہے، 14 کی ڈیٹ اس لیے انہوں نے کی ہے کہ تھلتلی ان کے دل و دماغ میں ہے، اور ان سے پھر مسٹیک ہو گئی ڈیٹ کے اندر، فیض حمید سے ریلیٹڈ گرما گرم خبر آنے والی، تو گرما گرم خبر جو ہے ان کے حساب سے 14 آنورڈز آ رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے پہلے آ رہی ہے، چارجز فریم ہونے کی اچھی بڑی گرم خبر ہے، اس کے 14 سے پہلے آ رہی ہے، انہوں کے حساب سے 14 کے بعد آنی ہے، انہوں نے پھر مس کیلکولیٹ کیا، میرے حساب سے 14 سے پہلے آنی ہے۔ 10 تاریخ کو آپ نے کہا تھا میرے پروگرام میں، نہیں 6 تاریخ کو کہا تھا، اور 10 تاریخ کو جو ہے وہ خبر آ گئی تھی، 4 دن بعد، ٹھیک 4 دن بعد۔ اب یہ بتائیں کہ یہ سزا کیا ملے گی، نمبر 1، اور کب ملے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ فوجی عدالتیں جو رش میں کام نہیں کرتی، ان کو جلدی نہیں ہے کہ جی آج سپریم کورٹ آرڈر ہے اگلے ہفتے اس کو نپٹا دیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے پورے روایت، پوری شواہد، پورے حقائق سب پورے پراپر کریں، کسی کا بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور 70 سال میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے افسر کے ساتھ بھی کسی آزادی کی، اس کے اندر بھی وہ سب چیزیں باریکی سے دیکھیں گے، ساری فارمیلٹیز پوری کمپائل ہونے کا جو ہوگا اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ دعا میری یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو یا اس کے چانسز کتنے؟ دیکھیے جی، میوٹنی اور ٹریٹر اور غداری کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے، تو اس کے چانسز تو بھرپور ہیں۔ ہم دعا گو یہ ہیں کہ سزائے موت والا وقت سین نہ آئے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اپنے ادارے کے تگڑے آدمی کو پہلی دفعہ چیف آف آرمی صاحب نے بنیاد رکھی 70 سال میں، جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تگڑے طاقتور کا بھی احتساب ایسے ہوگا کہ قانون ملک سے بڑا نہیں ہے، تو پھر باقیوں کو نہیں ہوگی۔ جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے، جو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے، اس کو مورے کی طرح استعمال کر رہے تھے، اس کو چیف بنانے کے لیے
دھرنے مرنے سب کچھ کر لیے اس کو بچانے کے لیے. ابھی بھی ساری کہانیاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب سے وہ پوچھتا تھا. باجوہ صاحب کو ہم کٹہرے میں ضرور لے آتے اگر باجوہ صاحب ڈی جی ISI فیض حمید صاحب کو اگر نہیں ہٹاتے. تو میں سب سے پہلے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کیونکہ جب ان کو سازش سمجھ میں آ گئی انہوں نے ان کو ہٹا دیا تو وہ بری ذمہ ہو گئے. اور بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا, بری ذمہ اس طرح ہو گئے نا کہ نہیں چیف سے اوپر ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر اگر ڈی جی ISI کی پشت پناہی کر رہے ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹر ہیں جو اس ٹائم پر آپ خود کہہ رہے ہیں RTS بٹھا کے آئے تھے, تو ایسے پرائم منسٹر کی وہ کیپیسٹی تو نہیں ہو سکتی نا پھر. پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے نا بھائی. چوری شہباز شریف بھی پرائم منسٹر ہے, انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہوتا. نہیں دیکھیں میری بات ہے تو آپ دیکھیں کرسی جو ہے, میں تو پوچھ رہی ہوں, کرسی جو ہے وہ طاقتور کرسی ہو اور آدمی کمزور ہو تو کرسی بیٹھ جاتی ہے, اور طاقتور آدمی اور اس کا کرسی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب طاقتور آدمی تھے اس لیے جیسے بھی آئے تھے کرسی طاقتور تھی اور وہ بھی طاقتور. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان صاحب کی پشت بنائی تھی, ان کو ان کی بلیسنگز حاصل تھی اس لیے وہ مانسٹر بن گئے اور دونوں نے مل کے دھوکہ دیا چیف کو. ٹھیک ہے, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر باجوہ صاحب اس کو نہیں ہٹاتے فیض حمید کو تو ہم کہتے ہیں باجوہ صاحب رسپانسبل. جیسے ہی باجوہ صاحب کو پتہ چلا کہ یہ گیم ہو گئی ہے انہوں نے اس کی چھٹی. ویسے میں باوثوق ذرائع سے بات کر سکتی ہوں کہ باجوہ صاحب کو اس ٹائم پہ نہیں, اس سے بہت پہلے پتہ چل چکا تھا. نہیں تو انہوں نے ایکشن لیا, لیٹس اپریشیٹ دیٹ کہ انہوں نے ایکشن لیا تو وہ تو اس چیز سے بڑی ذمہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب نے ان کو کیوں یہ سب کچھ مرنا دھرنا کیا, ان کو چیف بنانا تھا, ہمارا باپ لگتا تھا وہ چیف بنے گا, کیوں بنایا, کیوں اس کو سب کو ہٹا کے لوگ مر گئے, دھرنے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. وہ اس لیے تھا کہ اس کو آرمی چیف اس لیے بنانا تھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے اور ون مین شو. اور یہ سب چیزوں کے اندر بہت سارے ملابسات ہیں. جب میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 کیس, ارشد شریف کا کیس اور یہ فائرنگ کا کیس. دیکھیں ہم تو ابھی تک جو 2 سال میں کامنٹری کرتے آئے ہیں, بتاتے آئے ہیں, انالیسس دیتے آئے ہیں, وہ ہوتا گیا ہے. اگر اب بھی نہیں ہوگا تو ہم کھول دیں گے, ابھی تو کوئی پرابلم نہیں. دیکھوں گا میں جس اسپیڈ سے چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک تو مطمئن ہوں میں. واڈا صاحب کب؟ میرے خیال سے تو بہت جلدی ہوگا. بہت جلدی کیا, 1 ہفتہ, 1 دن, 1 مہینہ, 1 سال؟ فیملی انتظار کر رہی ہے ادھر. دیکھیں میری بات سنیں, وہ بے گناہ آدمی تھا, اس کو دوستی میں مارا گیا ہے, اس کو دوستی میں قتل کیا گیا اپنے مفادات کے لیے. وہ مفادات اسی کا خون جو ہے وہ سب کو لپیٹے. اسی لیے میں ٹائم لائن پوچھ رہی ہوں, کب تک انتظار کرے فیملی؟ سون. چلیں یہ ٹائم لائن میں پھر آپ سے دوبارہ بھی پوچھوں گی. اب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کیا اس ٹائم پر جو مذاکرات والی بات اور باتوں والی بات اور یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, یا ابھی بھی وے آؤٹ ہے؟ تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے, ان کو معافی مل جائے جو اس میں فیسیلیٹیشن میں بھی انوالوڈ تھے 9 مئی کے اندر اور ایسے دیگر اقدامات میں, اور عمران خان کو ٹھوک کے اس کی سیاست پہ کیل ٹھوک دے. لیکن PTI از عمران خان نا واڈا صاحب. پلیز انڈرسٹینڈ, عمران خان کے نام پہ تو ہم سب کو ووٹ ملے تھے 2018 میں, اگر مجھے ملے تو اس کے نام پہ ملے تھے. آج جو ساری شکلیں بیٹھی ہوئی وہ عمران خان کے نام پہ بیٹھی ہیں نا, تو خدا نہ خاصہ اگر اس کی زندگی کا سودا ہو گیا تو انہی کو ووٹ دیں گے نا عمران خان کے نام پہ, یہی لے کے بھیجیں گے. کیوں دیں گے جب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے, گڈی چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی, اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں ان کے پیروں سے زمین نکالوں, ان کو بتا کے کہ ان کے اوپر فائرنگ کس نے کرائی اور کس کو کیا فائدے تھے. دیکھیں انیکا صاحبہ, دیکھیں آپ کو صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کس کو کیا فائدہ ہونا تھا اور کیوں اس کو بلی کا بکرا چڑھا تھا. کیونکہ اگر ایک کی پھندا چڑھے گا, فیض کو آج تک کیوں بچا رہے ہیں کہ اس کا پھندا خان صاحب کے اوپر آئے گا, خان صاحب کا پھندا بیگم صاحب آئے گا, بیگم صاحب کا پھندا ہواریوں کا. آج آپ نے دیکھا گڈی ہو گئے, گنڈا پور صاحب کی اچانک غیرت جو ہے وہ محبت میں بدلی ہو گئی. تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فوج جو ہے ہماری اپنی فوج ہے, یہ ہمیں بچاتی ہے, بارڈر پہ قربانیاں دیتی ہے, اس کے بہت سارے نیک نامی کے کام ہے پاکستان کے لیے. آپ کو آج سے پہلے نہیں پتا تھا, آج سب کچھ پتا چل گیا. یہاں چارج شیٹ آئی فیض حمید کی, یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کو. لیکن واڈا صاحب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں. نہیں پاگل ہے کیا, کبھی وہ بڑی ہیوی ہینڈڈ طریقے سے بات کرتے ہیں. میں کب کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں سٹیٹمنٹ یو ٹرن لینا لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. خان صاحب نے بتایا نا, اور تب آپ بھی PTI میں ہی تھے اور آپ بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو پتر بھی بنائیں گے, ایسے اور بہت سارے پتر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, علی امین گنڈا پور صاحب کے اگینسٹ کیسز ہوں گے, کیا ہوگا؟ پتر بنے گے نا, ابھی بتانا پڑے گا نا کہ آپ نے جو آج آپ یہ سب اچھی باتیں کریں گے, سب گانا گائیں گے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو علی امین گنڈا پور جو ہے ایسے ایک سی ایم ہے پورے پاکستان میں, جو صوبہ سندھ کا مراد علی شاہ صاحب ہیں, جو انگریزی میں اگر آپ بٹھائیں تو ایک وہ پیراگراف لکھ دیں گے. باقی آپ سارے سی ایم کو بٹھائیں
खुदा की कसम, यह पैराग्राफ अंग्रेजी का नहीं लिख Wait a सकते, second, आप ये उर्दू कह पढ़ नहीं रहे हैं- सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि बुक्टी साहब को छोड़ दे, मेरा दोस्त है तो मैं बुक्टी साहब नहीं, को थोड़ा आपने सा दे सारों दूंगा। को इसी में लताड़ दिया। ठीक है। वैसे माजरत, मैं आपको आपने कहा सिर्फ मुराद अली शाह, आप कह रहे हैं बुक्टी साहब भी अंग्रेजी का पैराग्राफ नहीं लिख सकते, आप कह रहे हैं मरियम नवाज भी अंग्रेजी का पैराग्राफ नहीं लिख सकती और अली अमीन गंडापुर भी अंग्रेजी का पैराग्राफ। कसम खा के कह वैसे अंग्रेजी क्या एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया? नहीं, देखिए मेरी बात, फिर अंगूठा जाप भी जो है वो भी क्राइटेरिया नहीं colonial है। hangover। देखिए फिर अगर आप फाइलें पढ़ नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते, तो मेरा कसूर है? आपको मैं कहता हूं एक टेस्ट कर लें, सारों को बिठाएं, बोले एक नन्ना सा पैराग्राफ लिखे 6 लाइनों का, सिवाय मुराद अली शाह के कोई नहीं लिख सकता। बुक्टी साहब को मैं फिर माइनस दूंगा, बेनिफिट दूंगा, मेरा दोस्त है, नहीं ठीक है, लेकिन बाकी तो फारिग के सारे। मरियम नवाज भी नहीं, बाकी वो सीएम का किसी आसमान की है। नहीं, मैं बाकी मैं पूछ रही हूँ। आप आजमान ले भाई, मैं गलत हुआ तो मेरा सर आप काट देना, अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप एक्सेप्ट कर लेना कि ये पाकिस्तान की किस्मत, ये सियासी जनाजे एक्सपायर्ड जो है ना जमहूरी, ये हम वैसे भी लेके नहीं चल सकते, इंक्लूडिंग ये बदमाशी गुंडागर्दी की पार्टियां समेत। सीएम की बात आपने कर ली है, मुझे भी बताएं गवर्नर्स तो सारे पढ़े लिखे हैं ना? देखिए कुंडी को छोड़ के गवर्नर्स का हाल भी यही है, उनसे भी आप 4 लाइनें एक दोस्त आपने पकड़े हुए अपने। नहीं पढ़ा लिखा अगर है और लिख सकता तो मैं कैसे कहूँ कुंडी नहीं लिख सकता? बाकियों का क्या मतलब है आपका, बाकी पढ़े लिखे नहीं? मैंने तो ये कहीं नहीं कहा, मैंने कहा आप यहाँ पे टेबल बुलाए, उनसे एक रैंडम कार्टून के ऊपर कहें कि 4 लाइनें लिखो। ये आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनको इधर टेबल्स पे बिठाकर उनको कौन को आप ही दिखाती है ना हर चीज। आप ये मुझे कह रहे हैं जब गवर्नर्स लग रहे थे तो मैंने तो नहीं लगाया ना। चले जो लग रहे हैं वो उनमें से एक सूबाई गवर्नर, पैराग्राफ ही लिखवा लिया करें। देखिए फिर ये तो मुझे नहीं पता चॉइसेस का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है। सूबाई गवर्नर मुश्किल में? कौन सा सूबाई गवर्नर मुश्किल में आने वाला? आई नहीं होता। नहीं, आपने गवर्नर बोल दिया, अब आप ये खबर वापस नहीं ले सकते। सूबाई गवर्नर मुश्किल में आने वाले हैं। क्या कुर्सी सरक रही है उनके नीचे से? हाँ, किसी एक की तो मुझे नजर आ रही है, बहुत जल्द। पंजाब? देखिए मैं सिर्फ इसका, पंजाब वाले तो सेफ होंगे ना। देखिए मैं आपको सिर्फ इसका ये बोल सकता हूँ कि जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बेच रहा है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी मेरे ख्याल से बारी आ गई है। किसके दरमियान में कंफ्यूजन? सब जगह के ऊपर, सब जगह पर। जो मैंने आपको बड़ा पर्टिकुलर पर्टेंट होकर बात की है, जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब देखें, अवाम का सारे सियासतदानों के बारे में यही परसेप्शन है कि नाम भी बेच रहे हैं, माल भी बना रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। देखिए अगर तो ये तो आप इस क्राइटेरिया पे रखें तो अवाम के नजर के अंदर सारे गवर्नर्स पे समझेंगे। अवाम आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा काबिल समझदार है। मैंने तो अलार्म बजा दिया है, इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, इट कैन मेक 2 अच्छा, मतलब 1 महीने, 3 मंथ्स, गॉड नोस। विद इन 1 मंथ कुछ ऐसा होने वाला है? 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 1 हफ्ता भी हो सकता है, बट द बॉल इज रोलिंग नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग। फैसल वारिस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अब देखते हैं कौन से वाले गवर्नर, जरा ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कौन से गवर्नर हैं जिनकी कुर्सी जो है इस टाइम पर खतरे में है। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले हुकूमत ने बुलाया, उसके बाद फिर ये बोला कि इस टाइम पर गुफ्तगू करने या मुज़ाकरात करने का पीटीआई से मौका गुजर गया है, यानी अब वो ट्रेन गुजर चुकी है, अब बातचीत जरा मुश्किल लगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले बात करने के लिए तैयार नहीं थी, अब जब मुज़ाकराती टीम बनाए बैठी है तो हुकूमत किसी भी तरीके से उसको रीच आउट नहीं कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, आप सबसे बड़े एडवोकेट रहे हैं गुफ्तगू के, आपने सबसे ज्यादा कहा मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में, लेकिन इस टाइम पर हुकूमत का रवैया और इत्तेहादियों का रवैया, उससे लग रहा है कि जैसे दिस ट्रेन हैज गॉन, जैसे ट्रेन हैज पास। तो क्या अभी भी कोई इम्कानात हैं मुज़ाकरात के, या आप ना ही समझें? देखें, गुफ्तगू पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होना चाहिए, उसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो उनको हल करने का कोई और तरीका नहीं है। मैं ये बात कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और ये हो जाए तब भी, ना हो तब भी मैं तो ये बात जो है वो कहता रहूँगा। मामला ये है कि पीटीआई जो है वो दूसरा नाम है इमरान खान साहब का जी, और इमरान खान साहब के बगैर इजाज़त दिए ना कोई बात कर सकता है, ना उनसे कोई बगैर पूछे बात कर सकता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी है,
لیکن اس کمیٹی کو جو 2 کنڈیشنز انہوں نے دی ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کرنی ہے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے کوئی بات نہیں کرنی. پھر اس کے بعد جو کل کی پیش رفت ہوئی ہے وہاں پہ جیل میں، اور وہاں پہ اخباری نمائندوں کی، صحافیوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عمل میں جو ہے وہ اپنی پہلی سوچ کے اوپر ہی قائم ہے، اور کوئی اتنا زیادہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. سران صاحب ہم سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ والی بات جو اس سے پہلے بیرسٹر گوہر کہہ چکے ہیں کہ کوئی شرائط رکھ کے تو بات نہیں کی جاتی ہے، بات رکھیں گے تو باقی ٹی او آرز وغیرہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوں گے، آپ اس کو پنچ آف سالٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں گوہر صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ان کی کمیٹی بنائی ہے بانی پی ٹی آئی نے، انہوں نے ان 2 کنڈیشن کے ساتھ ہی بنائی ہے. صحیح. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری طرف سے پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی اپوزیشن سے کہ آئیں بیٹھیں پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہیں. کیا آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب یا گوہر صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں جو ہے وہ الاؤ کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے اور ہر معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا عمران خان صاحب جہاں پہ وہ صحافیوں سے کل انہوں نے اور 20 باتیں کی ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ باہر کا ماحول جو ہے وہ بڑا گڈی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ میری پارٹی کے لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا. تو وہاں پہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے اپنی پارٹی کو، کمیٹی کو یہ کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں، اور جو بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس میں کوئی 1 یا 2 کی کنڈیشن نہیں ہے، تو وہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. عمران صاحب یہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کنڈیشنالٹیز ہو گئی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا گفتگو کرے گی نہیں کرے گی، اگر ٹیم کر لیتی ہے، کمیٹی کر لیتی ہے جو عمران خان صاحب نے بنائی ہے، وہ گفتگو کر لیتی ہے تو عمران خان صاحب مانیں گے نہیں مانیں گے، یہ تو ان کی سائیڈ آ گئی. لیکن کیا حکومتی سائیڈ بات کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب کی ہمشیرہ کی تازگی کے اوپر تو سارے موجود تھے، وہاں گئے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن وہاں بھی ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. حکومت اس ٹائم پر ایک ایسے ایٹیٹیوڈ میں ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ان کی وہ جتنی آفرز گفتگو کی وہ واپس لے لی گئی ہیں. رانا صاحب نہیں، دیکھیں جب وہاں پہ ایاز صادق صاحب کے گھر پہ موجود تھے تو وہاں پہ میں بھی موجود تھا، تو میں نے آپ سے یہی بات کی ہے، یا اس بات کو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جب تک یہ بات پرائم منسٹر صاحب کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی اس سے ملتی جلتی بات بھی اگر کبھی ہوئی ہے تو اس کا مجھے آپ بتا دیں گے. جو انہوں نے بھی فلاں موقع پہ اوپر یہ بات کہی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ نو نیگوشیشن، نو ٹاک ود اپوزیشن جب وہ حکومت میں تھے، اور نو ٹاک ود گورنمنٹ جب وہ اپوزیشن میں ہے. بٹ رانا صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے، واضح میسج ہے، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ چلیے پی ٹی آئی میں the buck stops at عمران خان. کیا حکومتی طرف ڈز دا بک اسٹاپ ایٹ پرائم منسٹر، یا پرائم منسٹر کو بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور تب جا کر ان کو وہ پرمیشن ملے گی اور وہ جا کر بات کریں گے اور گفت و شنید آگے بڑھے گی؟ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے وہ بالکل پارٹی کے پابند ہیں، اور پارٹی پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود اس سوچ کے مالک ہیں کہ انہوں نے جس دن وہ تشریف لائے تھے یہاں پاکستان میں 21 اکتوبر کو، تو انہوں نے پوری قوم کے سامنے یہ کہا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک جہاں پہ پہنچ چکا ہے، سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو اس سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. تو اس لیے پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ ایز سچ معاملہ نہیں ہے. سو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کی ضرورت تو نہیں حکومت کو رانا صاحب؟ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی گورنمنٹ یا پی ایم ایل این بات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا،
اور اسٹیبلشمنٹ کو بتا کے کریں گے، کو ان سے چھپا کے نہیں کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. 8 مئی کو جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، لیکن سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے. انہوں نے کب منع کیا ہے یا وہ کب اس بات کے خلاف ہیں؟ سو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، صرف آن بورڈ لیا جائے گا. دیٹس کلیئر. اچھا ران صاحب، دوسری طرف ایک طرف تو گفتگو کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف کل عمران خان صاحب نے جیل کے باہر جب جیل میں سماعت کے ٹائم پہ بات کی صحافیوں سے، تو اس ٹائم پہ بھی کافی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ کار سے خوش نہیں ہے جو ان کے لیڈران جا رہے ہیں. بٹ دیر از another perspective to it، اور وہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ سول نافرمانی کی بات کے اوپر بھی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ڈویژن ہے. ڈسپائٹ دیٹ یہ بول دیا گیا کہ آخری ریزورٹ ہمارا سول نافرمانی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار سول نافرمانی تک جانے دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے، یا اس سے پہلے کوئی سدباب ڈھونڈ لیا جائے گا، کر لیا جائے گا؟ دیکھیں سول نافرمانی سے متعلق دیکھیں جو ان کے سیکنڈ لیول کی جو قیادت ہمیں ملی ہے یا ملے ہیں، ان کی باتوں سے میں کسی کو ریفر نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا جو ہے وہ کسی کی پوزیشن جو ہے وہ ڈیمیج ہو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اپنی اور دوسرے لوگ جو جیل میں ہیں ان کی رہائی کے علاوہ کسی قسم کی گفتگو جو ہے نا اس کو جاری رکھنے یا اس کو آگے بڑھانے کی پوزیشن یا موڈ میں نہیں ہے. اور یہ بات شاید ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے، اور اس میں ہماری جو ہے وہ بڑی دلیل یہ ہے کہ دے آر ان جوڈیشل کسٹڈی. انہوں نے عدالت کے ذریعے سے رہا ہونا ہے، گورنمنٹ کا کوئی ایگزیکٹو آرڈر ان کو رہا نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 15 تاریخ کو سول نافرمانی کا آغاز کریں گے. اسی طرح سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اس کے پیچھے نہیں رکنا. تو اس دوران پوری انگیجمنٹ ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئی، 4 دفعہ جا کے لوگ ملے بھی، لیکن انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا. تو اس لیے ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بالکل سول نافرمانی پہ جائیں گے. لیکن اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ 24 نومبر کی ڈی چوک پہنچ کے جو حاصل کرنا چاہتے تھے، جو تحریک تھی، جس طرح سے وہ ناکام ہوئی ہے، مس کال اور مس فائر ہوا ہے، اسی طرح سے یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے یہ بری طرح سے فلاپ ہوگی. آپ نوٹ کر لیں کہ جس دن یہ کال کریں گے 15 دسمبر کو، 15 دسمبر سے 15 جنوری تک جتنی اپنا جو ہے وہ زر تحصیل جو پیسے باہر سے جسے یہ روکنا چاہتے ہیں پچھلے سال آئے تھے، اس سے ڈبل آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ترسیلات زر ڈبل آئے گی. دیٹ از اے ویری بگ کلیم ران صاحب، وہ پتہ چل جائے گا 15 بعد کیا ہوگی. ترسیلیں جو ہے وہ ضرب ڈبل ہوگی. ویری انٹرسٹنگ. اچھا ران صاحب، ایک طرف چلیے یہ والی بات ہو گئی کہ آگے کیا ہونا ہے، مذاکرات ہونے یا نہیں ہونے. دوسری طرف اب فیض حمید کا معاملہ بڑی تیزی سے باقاعدہ سزا کی طرف جا رہا ہے. وہاں چارج شیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں. کیا عمران خان صاحب کا کیس بھی آپ ملٹری کورٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا ایک سیاستدان کے طور پر کسی سیاستدان کا کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے؟ دیکھیں سیاستدان کا کیس تو ملٹری کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی سیاستدان بحیثیت ایک فرد کے وہ جا کے کنٹونمنٹ ایریا میں وہاں پہ جو ڈیفنس اپنا انسٹالیشنز ہیں وہاں کے اوپر جو ہے وہ جا کے حملہ آور ہو جائے، وہ بارڈر کراس کر لے، یا وہ کسی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ملک کے دفاعی اثاثوں یا جو سیکرٹس ہیں ان کے اوپر کوئی معاملہ کرے، تو پھر وہ آرمی ایکٹ کے تحت تو پروسیکیوٹ ہوگا.
تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پروسیکیوشن اور کیس ملٹری کورٹس میں جانا بالکل سامنے ہے، رائٹنگ آن دی وال؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ پریس ریلیز جو جاری ہوئی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی سے جڑے پرتشدد واقعات میں جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ملوث پائے گئے ہیں. اگر وہ پائے گئے ہیں اور انہوں نے ٹرائل ہونا ہے اس میں، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے جو مذموم سازشی عناصر تھے ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے، تو وہ عناصر جو ہیں وہ تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہاں سے ایک شبہ ضرور ہے، ڈاؤٹ ضرور ہے کہ اس معاملے میں آگے جا کے یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. لیکن فی الحال جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا. لیکن پاسبلٹی ہے رانا صاحب آپ کی نظر میں؟ جی پاسبلٹی ہے. لیکن رانا صاحب مجھے ایک اور بات بتا دیجیے گا، کیا اس کے اور ہوتے رہے ہیں لوگ، ٹھیک، کیا اس کے اوپر ساری جماعتیں جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر؟ نہیں دیکھیں، اس کے کسی کے ایک پیج پہ ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کوئی ٹیررزم کے واقعے میں ملوث ہوگا تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوگا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں ہوگا. اگر کوئی ٹریفک کا چلان کرے گا تو وہ ٹریفک رولز اور ٹریفک لا کے تحت اس کا جو ہے وہ چلان ہوگا. اگر کوئی آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرے گا تو وہ آرمی ایکٹ میں اس نے چلان ہونا ہے، اس نے پروسیکیوٹ ہونا ہے. اس میں کسی کے متفق ہونے یا نہ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا، لیکن رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو چلیے گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، وہاں سے رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو احتجاج اب ڈن ہے، اور ابھی یہاں سے آپ پی ٹی آئی کے احتجاج سے فارغ ہو کر ہٹے ہیں، اب مولانا صاحب کا احتجاج آ جائے گا، اس کے بعد پھر سول نافرمانی آ جائے گی، تو حکومت کے کندھوں کے اوپر تو بہت زیادہ پرابلمز آ گئی نا. تو مولانا صاحب سے کوئی بات آگے بڑھی، کوئی بات چیت ہوئی یا کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہے. انہوں نے واقعی ان کے ساتھ ہم نے طے کر کے یہ جو ہے وہ قانون جس کا جو ہے وہ اب وہ آبجیکشن کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس سے واپس آیا ہے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی تھی. لیکن کچھ یہ چیزیں لیجسلیشن کے بعد ایسی سامنے آئی ہیں کہ جن میں دقت ہے، مشکلات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہا وہ یہی کہ 18,000 کے قریب جو ہے وہ مدارس جو ہیں اس قانون کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. رانا صاحب یہ وعدے وعید کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو گورنمنٹل ڈیٹا سارا کا سارا ہوتا ہے، اگر وعدے کرنے تھے تو مولانا صاحب تو پھر یہی سمجھیں گے نا ٹرک کی بتی تھی. یہ میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ صرف نظر ہوا ہے. 18,600 اگر مدارس جو ہیں وہ اس نظام کے تحت جو کہ پہلے تھا، جو اس لاکھ سے ختم ہو جائے گا، اگر اس کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے تھے تو ان کی رجسٹریشن کو جو ہے وہ تحفظ دیا جانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا. تو اب یہ جو ہے وہ لا اس دن پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا. اب جب پریزیڈنٹ ہاؤس گیا اس لیول پہ یہ چیز سامنے آئی تو اس کے اوپر مولانا سے بیٹھ کے تو یہ معاملہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا آسانی سے ریزالو ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال نہیں، یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ ود ان نیکسٹ ویک. So, ران صاحب are you saying کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے مولانا صاحب سے؟ جی بالکل 100% جاری ہے. میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آج لا منسٹر کی، اور جو مولانا کے لیگل ایڈوائزر ان کے ساتھی ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، وہ ملے ہیں. اور مرتضیٰ صاحب بڑے ذہین اور بڑے قابل وکیل ہیں، تو ان کے پاس اس کا حل موجود ہے جس میں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمیں جو دقت پیش آ رہی ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے گا. ران صاحب یہ مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے تک حل ہو جائے گا؟
जी इंशाल्लाह। राइट राणा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मसला बना हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, लेकिन आपको पता है हर मामले में खटाई डालने के लिए भारत पेश होता है। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जी बाकी सारी हमारी सिक्योरिटी को वक्री सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकती। चाहे इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वो सारों की सिक्योरिटी अलग है, इंडिया की सिक्योरिटी अलग है। तो इस चक्कर में काफी ज्यादा लेन देन चलती रही है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल, जो फ्यूजन मॉडल है, उसका एक मामला जो है वो तय पा गया है ना। दिस हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की जीत है या नहीं है, ये एक अहम सवाल बनता है। और इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने क्रिकेटर हैं और वो पहले ही अपने आप को गाजी कह चुके हैं मेरे पहले के शो में, तो मैं इसीलिए गाजी क्रिकेटर के नाम से इनको बुलाऊंगी। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। पहले तो मुझे बता दें, फ्यूजन पाकिस्तान की जीत है, हार है, या कुछ बीच की चीज है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि हमारी जीत है या हमारी हार है। ये मैं सोचूंगा जरूर कि ये फ्यूजन मॉडल जो है ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को होस्ट करनी चाहिए थी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जो एक्सक्यूज बना रहे हैं वो खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं इंटरनेशनली। ये एक्सक्यूज दे के, सिक्योरिटी रीजन देखे, क्योंकि सारी टीमें आई हुई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। कई प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अब ठीक है, इसमें हम लोग खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से उनकी आवाम को भी जो एक टूर्नामेंट जो होस्ट करेंगे अगले 3 साल 2027 तक, वो भी हाइब्रिड मॉडल करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, मेरे ख्याल से ये अवाम की, दोनों साइडों की, ग्लोबली फैंस की हार हुई है। 100%, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के अंदर एक तो जितना रेवेन्यू आता है और जितनी एक्साइटमेंट होती है वो शायद कहीं और ना होती हो। लेकिन अभी 2027 की आपने बात की है, उसमें ये खबर आ रही है कि हमें जर तलाफी हमारी होगी, जितने मैचेस हम लोगों को खिलवाने पड़ेंगे कहीं और किसी और वेन्यू पे, वो उसकी जर तलाफी हमें तो दी जाएगी, लेकिन इंडिया को नहीं दी जाएगी 2027 में, बिकॉज दिस इज इंडियाज डिसीजन। ये एक तरह से तलाफ सकती है पाकिस्तान की। देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पे दुनिया का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का कहा जाता है। और देखें, ऐसे अवाम जो उनकी है ना, वो भी खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से। और जहां तक पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो भी अभी तक जो स्टेप लिए हैं, जो स्टेटमेंट दी हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम इस बार फ्लेक्सिबल नहीं हुए इस मामले में। हमने अपनी इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत पहले रखी है, फिर कोई अगली बात की है, और एक ही स्टांस पे रहे हमारे चेयरमैन साहब। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता था, जैसे एशिया कप हुआ है, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से अपने मौके पे रहे हैं। उसका जो भी रिजल्ट आया, जो भी फैसला आया, अभी आना ऑफिशियली तरीके से आईसीसी ने करना है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी आगे डिसीजन लें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ मेरे ख्याल से हैंडल कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम पे और मजीद चीजें बेहतर होंगी, लेकिन इसमें इंडिया का भी नुकसान है। मैं ये नहीं हैप्पी नहीं होऊंगा कि इंडिया के 3 टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। मुझे अफसोस होगा, मुझे खुशी होगी कि इंडिया पूरा टूर्नामेंट होस्ट करे, हम लोग पूरा टूर्नामेंट होस्ट करे। इसी में बेहतरी है दोनों मुल्कों की। आप इस खित्ते में आपस में नहीं खेल रहे तो कैसे तरक्की होगी, कैसे एक दूसरे के जो गिले शिकवे वो कैसे खत्म होंगे? उसी सूरत ही होंगे ना। ये चीजें होंगी, स्पोर्ट्स से एक दूसरे की तरफ जाके खेलेंगे, कुछ मामला बेहतर होंगे। जो भी आपको शिकायत है, आप बैठे टेबल पे बात करें, बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए दोनों साइडों में, जो बेहतर हो इस खित्ते के लिए उस पर काम करना चाहिए। इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। 100% कामरान अकमल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी द प्रोग्राम। ये वाली बात बड़ी जरूरी है, बैठ के बात करें। यहाँ तो मुमालिक जंगों के बाद मेज पर बैठा करते हैं, और इधर जो है हमारे क्रिकेट का ये मसला बना हुआ है। बहरहाल एक बात वाकई में तय है कि यहाँ अवाम की, दोनों साइड की अवाम की जो गैप ब्रिज करने का एक मौका था, वो हम लूज कर रहे हैं इंडिया की हददर्मी की वजह से। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।